मालकन के घर सफाई को जाती तो मालिक मालकन को लेकर बेड पर लेटा रहता। मैं शर्म के मारे मुंह छुपाकर सफाई करती और कमरे से बाहर आ जाती। लेकिन रोज रोज मालिक और मालकन की बेशर्मी देखती तो कुछ समझ ना आता कि क्या करूं। एक रोज सफाई करते करते बेड पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। चादर के अंदर मालकन। जब से मैं नए घर में काम करना शुरू किया था, मैं उस घर के मकीनों से परेशान सी होकर रह गई थी। जब उन मियाँ बीवी के कमरे की सफाई करने जाती, शर्म से पानी पानी हो जाती। बड़े ही बेशर्म से मियाँ बीवी थे। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई पूरी करके मालिक और मालकन के कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरे साथ की बाकी मुलाजमाएं हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मजे हैं, रोजाना मालिक और मालकन की रोमानवी फिल्म देखती हूँ। मैंने उनके मजाक पर शर्मिंदगी से सर झटका, मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वो अपनी बीवी को लेकर बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी वगैरह उठाकर मालिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर के काम करने वाले सब मुलाजमीन पुरशौक निगाहों से मुझे देख रहे थे और कुछ ने तो रोजाना वाली हिदायत भी दोहरा दी कि वापस आकर हमें भी जरूर बताना कि अंदर क्या हो रहा था, तुमने क्या कुछ कमरे में देखा। मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर गई। अभी मैं इतनी बेशर्म और बेबाक नहीं हुई थी कि दो मियाँ बीवी के दरमियानी ताल्लुक का सबके सामने इश्तिहार लगा देती। मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकन भी उनके साथ थी। मैंने नजरें झुकाकर बाल्टी में पोंछा भिगोया और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए मैंने महसूस किया कि मालकन कुछ बड़बड़ाते हुए मुसलसल मालिक से कुछ बोल रही है और वो भी जवाबन कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वो दोनों रोजाना ही बातें करते थे, मगर आज उनके लहजे कुछ बदले हुए से महसूस हो रहे थे। ये मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहां मौजूद होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे मालकन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्द निपटाकर वहां से चलती बनूं, मगर उनकी आवाजें कदरे बुलंद हुई तो मैंने भी बेसाख्ता उन दोनों की जानिब देखा और मेरी आंखें सी पथरा गई थी। सामने का मंजर मुझे बेयकीनी में धकेल गया था। मैं हक़ सी उन दोनों को देख रही थी और ऐसा करते हुए मैं ये भी भूल गई कि मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। उसी वक्त मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी और वो एकदम गुस्से हो गए। फिर अचानक ये चीख कर बोले कि तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक के चीखने पर मैं गड़बड़ा कर रह गई। मेरी नज़र मालकन पर पड़ी तो वो खामोशी से लेटी हुई थी। शर्मिंदा से उठकर बैठ गई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं मालिक के गुस्से करने पर तेजी से अपना सफाई का सामान लेती कमरे से बाहर भाग गई। कमरे से बाहर हमेशा की तरह सब मुलाजमीन मौजूद थे और उनके चेहरों पर तजस्सुस भरे तासुरात छाए हुए थे। मैं उन सबको वहां पाकर खिफत सदा सी हो गई। उनके बार बार सवाल करने पर कि अंदर कमरे में क्या हुआ और इतनी आवाजें क्यों थी, मैंने गहरा सांस भरकर उन सबको पहली मर्तबा हकीकत बताई और कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई थी। और बाकी सब भी सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि उस रोज जो कुछ हुआ वो हम में से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर में काम करती थी वहां मेरे अलावा चंद एक और भी नौकर थे। सब मुलाजिमीन सिर्फ दिन भर काम करते थे और रात को अपने अपने घर चले जाते थे। मालिक के घर मुलाजिमीन की रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, हालांकि वो अच्छे खासे अमीर थे। मालिक की उम्र दरमियानी थी, तकरीबन 34 या 35 बरस उनकी उम्र थी और चाको चौबंद जवान तवाना आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली मर्तबा मालिकन से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो बमुश्किल 16 बरस की नाजुक सी और नहायत हसीन लड़की थी। मैंने वहां काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में बुरी तरह ठिठक गई। हमारे मालिक का रवैया नहायत ही अजीब सा था। वो दिन के वक्त भी मालकन को लिए कमरे में पड़े रहते। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे वर्कर थे और वो खुद हर वक्त घर पर ही पाए जाते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे कमरे भी साफ करना होते थे। पहले पहल तो कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा गई और मुझे लगा कि मुझे देखकर मालिक वहां से चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब मेरे कमरे में जाने के बावजूद मालिक उसी तरह मालकन को लिए बेड पर लेटे रहे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। फौरी कमरे से बाहर निकलकर मैंने बाकी घर की सफाई की कि शायद तब तक मालिक कमरे से निकल जाए। जब हर तरफ से फारिग होकर मैं कमरे में गई तो मालिक तब भी वही मौजूद थे और मुझे देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिले। मैं परेशान हो गई।
ان کے یوں موجود رہنے پر میں بھلا کیسے وہاں کام کر سکتی تھی؟ مگر میری مجبوری تھی کہ اگر میں کوئی جگہ چھوڑ دیتی تو مالکن کو غصہ آ جانا تھا۔ میں نے جیسے تیسے جلدی میں صفائی کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ باقی ملازمین میرا شرمندہ چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور بولنے لگے کہ ان کی طرح میں بھی عادی ہو جاؤں گی، کیونکہ مالک تو کسی بھی وقت مالکن سے الگ نہیں ہوتے۔ میں اس بات پر الجھ گئی۔ مجھے جھجک محسوس ہوئی کہ روزانہ اسی ماحول میں مجھے کام کرنا ہوگا۔ مجھے پہل تو مالکن کو دیکھ کر بڑا ترس آتا۔ اس لڑکی اور مالک کی عمر میں آدھی عمر کا فرق تھا۔ مجھے مالکن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے اس کی شادی زبردستی کی گئی ہو۔ نہ جانے کیوں میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ بیچاری کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس کے ماں باپ نے اتنی سی عمر میں اس بیچاری کو مالک جیسی بڑی اور پکی عمر کے شخص سے بیاہ دیا، جو ہر وقت اس کمرے میں ہی لٹائے رکھتا ہے اسے۔ ایک بار میں کام کرنے گئی تو ابھی کچن میں برتن ہی دھو رہی تھی جب مالک گھبرایا ہوا کچن میں آ مجھ سے کہنے لگا کہ جلدی سے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ، شازیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ باورچن پتہ نہیں کہاں مر گئی تھی، جب دیکھو کام چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے۔ تم برتن چھوڑو لڑکی، دودھ لاؤ فٹافٹ سے۔ مالک نے ایسی افراتفری مچائی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ خیر میں نے فریج میں سے دودھ نکالا اور گلاس میں ڈال کر کمرے میں لے آئی۔ مالکن کو دیکھ میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ وہ اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی، بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ مالکن نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہوش میں بیٹھ گئی تھی، شاید بی پی لو ہو گیا تھا۔ مالک جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے باہر چلے گئے۔ پیچھے سے مجھے موقع مل گیا کہ مالکن سے پوچھ ہی لوں کہ کیا ان کی شادی زبردستی ہوئی ہے اور مالک کیوں انہیں کمرے میں ہر وقت لٹائے رکھتے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے مالکن سے کہا کہ اپنی اتنی کم عمر میں نازک بھی بہت ہیں، شاید اسی لیے کوئی غم ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ستائے ہوئے ہے۔ میری بات پر وہ مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ خود ہی اپنا غم مجھ سے ہلکا کر لیں گی، لیکن وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں صبح سے ناشتہ نہیں لیا، شاید اسی لیے سر چکرا گیا۔ مجھے تو اب اپنی چھوٹی سی مالکن پر اور بھی ترس آنے لگا کہ شاید مالک بڑا سخت ہے، اسے سختی سے منع کر رکھا ہوگا کہ خبردار جو کسی پر یہ ظاہر کیا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ پوچھ لیتی، لیکن مالک ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بی پی لو ہونے کی وجہ بتائی، کچھ دوائیں لکھ کر دے کر چلی گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں مجبوری میں ہی کام کر رہی تھی۔ ویسے تو میرا میاں اچھا کماتا تھا، وہ چوکیدار کی نوکری کرتا تھا، لیکن چند ماہ سے اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور دوبارہ کہیں مل بھی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے جب تک اسے نوکری نہ مل جاتی میں نے اس گھر کا کام پکڑ لیا۔ پھر کام کرتے کرتے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ سب میری خام خیالی تھی۔ مالکن تو بہت خوش تھی کیونکہ مالک اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن ایک کمرے میں ان کا ایک ساتھ ایک بیڈ پر لیٹے رہنا، وہ بھی ملازمین کے سامنے، تو یہ تو بے شرمی والی بات تھی۔ اب میں زیادہ تر نظریں جھکائے خاموشی سے کمرے میں جاتی اور جلدی سے صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ کچھ دن تو ایسے ہی چلا، مگر پھر ایک روز میرے ساتھ کام کرنے والی دوسری ملازماؤں نے مجھ سے نہایت عجیب سوال کر ڈالے۔ میں ان کے سوالات پر بوکھلا گئی۔ وہ نہایت تجسس سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اندر کمرے میں کیا دیکھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ مجھ سے مالک اور مالکن کے درمیان تعلق کی تفصیل مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کے ایسے سوالات پر سختی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ روزانہ میں ایسے کمرے میں جاتی تو مالک بستر پر مالکن کو لے کر لیٹے ہوتے اور میں شرمندہ سے اپنے کام جلدی سے کر کے باہر نکل آتی، اور باہر نکلتے ہی وہ ملازمائیں ڈٹائی سے روزانہ والے سوال دہراتی، مگر میں اپنی زبان پر تالا لگا لیتی۔ لیکن اس روز میں خاموش نہیں رہ پائی۔ اس روز میں نے دیکھا کہ مالک اور مالکن میں لڑائی ہو گئی تھی۔ مالکن نے ہمارے مالک کو جھٹک کر دور کر دیا، مگر وہ اس بات پر غصہ ہو کر ان کا وہی ہاتھ مروڑ دیا۔ میں یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ مجھے تو وہ دونوں بہت خوش مزاج لگتے تھے، مگر اس دن ان کی لڑائی نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری طرح باقی سب بھی حیران ہو رہے تھے۔ کچھ کو لگتا تھا کہ ہمارے مالک کو ہماری مالکن انگلیوں پر نہ جاتی ہے اور ان کی وجہ سے وہ ایسے ناکارہ ہو چکے تھے۔ میری ساتھی کہہ رہی تھی یقیناً اس روز مالک اپنی بیوی کی اس بے وجہ حکمرانی سے تنگ آ گئے ہوں گے اور اسی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہوگی، مگر میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے مالکن سے بات کرنے کا سوچا، مگر مجھے وہی موقع ہی تو نہیں ملتا تھا۔ میں منتظر رہی کہ شاید کبھی تو مجھے مالکن سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملے گا، اور میرا انتظار جلد ختم ہو گیا۔ ایک روز مالک کے کام کی جگہ پر جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں وہاں جانا پڑ گیا۔
دن کا وقت تھا اور میں کام میں تقریباً ختم کر چکی تھی۔ مالکن کے کمرے میں پہنچی تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں صفائی کرتی ہوئی انہیں بار بار دیکھ رہی تھی، مگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے خوف تھا وہ برا نہ مان جائے۔ میری یوں دیکھنے پر مالکن نے خود تھک کر سوال کر لیا کہ میں انہیں یوں بار بار کیوں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کچھ دیر رک کر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر گہرا سانس بھر کر مجھے بولنے کی اجازت دی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ ناپسندیدہ بات سننے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے مالکن کو ہمت کر کے کہا کہ ان کا یوں مالک کے ساتھ دن بھر کمرے میں پڑے رہنا، ہر ملازمین ان سب پر ہنستے ہیں اور بولتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی اس بات پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میری بات کا برا نہیں منائیے گا مالکن، مگر میں نے بہت مجبور ہو کر آپ سے یہ بات کی ہے۔ میری باتوں پر مالکن کچھ پل کے لیے گمسم سی ہو گئی اور پھر مدھم سے لہجے میں بولیں کہ میں سب سمجھتی ہوں کہ لوگ باتیں کرتے ہوں گے، مگر میرے شوہر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ان کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، مگر اب میں خیال رکھوں گی اور ان کو بھی سمجھاؤں گی۔ میں نے بات ہو جانے پر کچھ جھجک کر اس روز ہونے والے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مالکن خفت زدہ سی ہو گئی اور بولی کہ وجہ کچھ خاص نہیں تھی، بس روز اپنے مائکے جانے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، مگر میرے شوہر انسنی کیے رہے تو میں نے غصے سے ان کو جھٹک دیا۔ وہ کچھ جنونی سے انسان ہے اور یہ بات برداشت نہیں کر پائے۔ میری حیرت پر مالکن مزید بولتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ وہ اور مالک کیسے ملے اور مالک ایسے کیوں ہیں۔ انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مجھے چپ کروا گیا تھا۔ مجھے مالک کے رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ مالکن نے بتایا کہ مالک ہمیشہ سے امیر شخص نہیں تھے، انہوں نے خود محنت کر کے یہ سارا کاروبار اور پیسہ پوری لگن سے بنایا ہے اور اس کڑی محنت میں وہ اپنا آپ بھلا گئے تھے۔ اسی دوران والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور پیچھے کوئی نہیں بچا تھا جو ان کے لیے سوچتا یا ان کی شادی کرتا۔ رشتہ داروں نے ان کی غربت میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر زخمی کرتی تھی۔ جب وہ اپنی محنت سے اتنے امیر ہوئے تو ان کے گرد مصنوعی چاہنے والوں کا ڈھیر لگ گیا، مگر اب ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مالکن ان کی کسی جاننے والے کی بیٹی تھی۔ مالک کو ان کے ابا کی مخلصی اور سادگی پسند تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ داری جوڑنے کی بات کی اور وہ شخص بہت آرام سے مان گیا کیونکہ مالک بہت اچھے اور محنتی انسان تھے۔ جب مالک کی شادی مالکن سے ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بہت کم عمر اور انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ وہ ان کے دیوانے ہو گئے۔ اپنی تنہائی اور لوگوں کو چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ کچھ ٹوٹ سے گئے تھے اور بیوی کو کسی بھی وقت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مالکن نے کہا کہ شروع شروع میں نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ان کو گھر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ جب بھی ان کا دل چاہتا ان کے گھر والے ہی آ کر مل جاتے اور وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ مالک چاہتا کہ ان کی خوبصورت بیوی ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ وہ اس سب باتوں سے زچ ہو رہی تھی، مگر ان کی چاہت کے آگے ہار مان لی، کیونکہ بہرحال وہ ان کے شوہر تھے۔ مگر اب ان کا رویہ کچھ زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ کسی ملازم کا بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے اور اب مالکن نے ٹھان لی تھی کہ انہیں سمجھائیں گی اور دن کے وقت ملازمین کے سامنے ایسی ویسی حرکتوں سے باز رکھیں گی۔ کچھ دن بعد ہی میں نے مالک میں واضح فرق محسوس کیا۔ جیسے سب ملازمین گھر میں آتے وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتے۔ مالکن باورچی خانے میں کچن میں چلی جاتی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ چلو کم از کم ملازمین کے منہ تو بند ہوئے۔ 1 مہینہ گزرا تھا کہ مالک دوبارہ کام پر جانے لگے اور مالکن گھر گھرستی میں مصروف ہو گئی اور اب ملازمین کی زبانیں بھی بند ہو چکی تھیں، کیونکہ گھر کا ماحول اگر نارمل نظر آئے تو لوگ باتیں نہیں کرتے۔ میں نے یہ کہانی جب اپنے شوہر کو سنائی تو وہ کہنے لگا مالک کا قصور نہیں ہے، بس اسے ٹافی ذرا دیر سے ملی، اور پھر ہم دونوں خوب کہکہا لگا کر ہنستے رہے۔